बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक अल्लामा इकबाल की पैदाइश से लेकर उनके सूबाई मजलिस कानून साज के रुकन मुंतखब होने तक को डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे इकबाल के बारे में। इकबाल के बेटे थे आफ्ताब इकबाल, जो उनकी पहली बीवी, जिनके बारे में कल डिटेल से मैंने डिस्कस किया था, करीम बीबी के बेटे थे। आफ्ताब इकबाल की डेथ हुई थी 13 अगस्त 1979 को। मद्रास में इकबाल ने कब 3 खुतबे दिए थे? 1929 को मद्रास में इकबाल ने 3 खुतबे दिए थे। अच्छा, अल्लामा इकबाल के टोटल 7 खुतबात हैं, जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम के नाम से शाये हुए थे और इनका उर्दू तर्जमा हुआ था तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया पे। मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में, जो कि 29 दिसंबर 1930 को मुनअक़द हुआ था, इसमें अल्लामा इकबाल ने एक तारीखी खुतबा दिया था, जिसका कल मैंने बताया था कल भी बताया था जिसका टॉपिक मैंने, बल्कि कल जो मैंने बताया था वो अलीगढ़ में दिया था उन्होंने, द मुस्लिम कम्युनिटी आ सोशियोलॉजिकल स्टडी, और दिसंबर 1910 में दिया था अलीगढ़ में ये खुतबा उन्होंने, ये लेक्चर। जबकि मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में 29 दिसंबर 1930 को एक तारीखी खुतबा दिया था इकबाल ने। गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंसेस लंदन में 3 हुई थी। पहली हुई थी 1930 को, दूसरी 1931 को और तीसरी 1932 को। पास्ट पेपर में सवाल आया हुआ था कि अल्लामा इकबाल ने कौन सी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस यानी 1930 में होने वाली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में अल्लामा इकबाल ने शिरकत नहीं की थी। दूसरी हुई थी 1931 में, उसमें अल्लामा इकबाल ने शिरकत की थी, और तीसरी हुई थी 1932 में, उसमें भी अल्लामा इकबाल शरीक थे। रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर ने यौम इकबाल कब मनाया था? रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर ने 6 मार्च 1932 को अल्लामा इकबाल का दिन मनाया था। हालांकि ये ना उनका डेथ डेट है, ये ना ही उनकी पैदाइश की तारीख है, बस उन्होंने इकबाल से अकीदत की बिना पे रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर ने 6 मार्च 1932 को यौम इकबाल मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अक्टूबर 1932 में किस मजल्ला ने ज़फ़ीम इकबाल नंबर शाये किया था? ज़फ़ीम कहते हैं भारी जिल्द में। निरंगे ख्याल ने। तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई थी और उसमें अल्लामा इकबाल ने शिरकत की थी। फ्रांसीसी फ़लसफ़ी थे हेनरी बर्गेसां, उनसे इकबाल की मुलाकात कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1933 में इकबाल किन के हमराह इंग्लिस्तान गए थे? रास मसूद और सुलेमान निदवी के हमराह 1933 में अल्लामा इकबाल इंग्लिस्तान गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी ने और कब इकबाल को डीलेट की डिग्री दी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी ने 4 दिसंबर 1933 को। 1933 में रास मसूद और सुलेमान निदवी के हमरा इंग्लिस्तान भी गए और 1933 में ही उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी ने 4 दिसंबर 1933 को डीलेट की डिग्री दी थी। इकबाल के खुतबात का ऑक्सफोर्ड एडिशन कब छपा था? 1934 में। मियो रोड पर इकबाल के बड़े भाई अता मोहम्मद की निगरानी में कब जावेद मंजिल की तामीर हुई थी? 9 नवंबर 1934 में। 1934 में इकबाल के ऑक्सफोर्ड एडिशन भी छपे और 1934 में जावेद मंजिल की तामीर भी शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ने अल्लामा इकबाल को डीलेट की डिग्री, एजाजी डिग्री कब दी थी? दिसंबर 1934 में। दिसंबर 1933 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन्हें डिग्री दी थी, एजाजी डिग्री, जबकि ठीक 1 साल बाद दिसंबर 1934 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ने उन्हें डीलेट की एजाजी डिग्री दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जावेद इकबाल की वालदा जिनका नाम था सरदार बेगम, उनकी डेथ कब हुई थी? मई 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पास्ट पेपर में मैंने देखा भी था, किस वालिये
والی نے یا کس رئیس نے علامہ اقبال کا وظیفہ 500 روپے ماہوار مقرر کیا تھا؟ والی بھوپال نواب حمید اللہ خان نے۔ نیکسٹ کویسچن، لاہور میں اقبال کی قائد اعظم سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ مئی 1936 میں قائد اور علامہ اقبال کی ملاقات ہوئی تھی اور 1936 سے 1937 تک ان کی آپس میں پاکستان بنانے کے الگ اسلامی ریاست بنانے کے سلسلے میں خط و کتابت ہوتی رہی تھی۔ اقبال کی وفات ہوئی 21 اپریل 1938 کو صبح 5:15 بجے۔ یہ تھی ان کی بریف سی ہسٹری، لیکن اس کے علاوہ جو علامہ اقبال کے بارے میں امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، ان کی ریسرچ، ان کی تصانیف، ان کے موضوعات، ان کی شاعری، ان کی نثری تصانیف انلیمیٹڈ ہیں، اور ان کو میں مکمل کوشش کروں گی کہ ان میں سے تمام امپورٹنٹ کویسچن FPSC کی تیاری کے لیے آپ کو پڑھا دوں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی سے BA کی سند حاصل کرنے کے لیے کون سا مقالہ لکھا تھا؟ کیمبرج یونیورسٹی سے BA کی سند حاصل کرنے کے لیے اقبال نے فلسفہ اخلاق کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا تھا۔ اقبال کتنا عرصہ میکلوڈ عربک ریڈر رہے تھے؟ 4 سال۔ لاسٹ لیکچر میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ جو میکلوڈ ریڈر ہوتے تھے یہ یا تو 2 سال کے لیے انہیں رکھا جاتا تھا یا پھر زیادہ سے زیادہ 4 سال کے لیے، اور علامہ اقبال 4 سال رہے تھے میکلوڈ عربک ریڈر۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 71۔ ڈیلی ہم 50 کویسچنز پڑھتے ہیں، کل کے لیکچر میں ہم نے 1 سے 50 تک پڑھا تھا، آج ہم 51 سے 100 تک کور کریں گے۔ اسلام پر 6 انگریزی خطبے کب دیے؟ 1929 میں۔ نیکسٹ کویسچن، اقبال کے کشمیری برہمن خاندان نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ یاد رہے کہ اقبال کا تعلق کشمیری برہمن خاندان سے تھا جو کہ پنڈت تھے، ہندو مت پہ یقین رکھتے تھے، لیکن 15ویں صدی میں اقبال کے جد آبا و اجداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا، اور اقبال کے بڑے بھائی کا نام عطا محمد تھا۔ اقبال کے دادا کا نام تھا شیخ محمد رفیق۔ شیخ محمد رفیق نے کشمیر سے سیالکوٹ کی طرف 19ویں صدی میں ہجرت کی تھی۔ اقبال کے والد کا پیشہ کیا تھا؟ وہ ٹوپیاں بناتے تھے، ٹوپیوں کا کام تھا۔ اقبال کو کیا پالنے کا شوق تھا؟ اقبال کو کبوتر پالنے کا شوق تھا، جبکہ ان کی بیگم مختیار بی بی کو بلیاں پالنے کا شوق تھا۔ اچھا جی، ایک شعر سنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو اقبال کا۔ میری عادت ہے میں ہر لیکچر میں 1-2 شعر لازمی یاد کرواتی ہوں اسٹوڈنٹ سے، تاکہ ایک ساتھ اشعار آپ کو یاد نہیں ہوں گے، ڈیلی 1-2 یاد ہوتے جائیں گے تو آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا شاعری میں، یعنی آپ کو بہت زیادہ اشعار اچھے زبان زد خاص و عام جو بھی ہوں گے یاد ہو جائیں گے۔ کل کون سا شعر پڑھا تھا بائی دا وے ہم نے، یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد؟ کوئی بات نہیں، میں سنا دیتی ہوں۔ کل پڑھا تھا ہم نے، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ اب نہیں بھولنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے، ایک شعر سناتی ہوں جس سے علامہ اقبال کے داغ کی تقلید میں شاعری کرنے کا ثبوت مل جاتا ہے کہ انہوں نے واقعی داغ کی تقلید کی تھی۔ گرم ہم پر کبھی ہوتا ہے جو بت اقبال، گرم ہم پر کبھی ہوتا ہے جو بت اقبال، حضرت داغ کے اشعار سنا دیتے ہیں۔ اس طرح کے اشعار پیپر میں دے کے کنفیوز کیا جاتا ہے کینڈیڈیٹس کو کہ یہ داغ کا شعر ہے یا اقبال کا شعر ہے، آپ کیسے سمجھیں؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اقبال کا شعر ہے، یا بعض اوقات یوں کرتے ہیں کہ دوسرا مصرع دے کے پوچھتے ہیں یہ داغ کا ہے یا اقبال کا، حضرت داغ کے اشعار سنا دیتے ہیں۔ تو کچھ کینڈیڈیٹس جنہوں نے مطلب ابھی ڈگری حاصل کی ہے ماسٹرز کی، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پہ آ کے، حالانکہ اگر تھوڑا غور و فکر کیا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے، علامہ اقبال کے انٹرمیڈیٹ میں کون سے مضامین تھے؟ انگریزی، فلسفہ اور عربی تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے علامہ اقبال نے تعلیم حاصل کی تھی، تو گورنمنٹ کالج لاہور کب قائم ہوا تھا؟ یہ قائم ہوا تھا 1864 میں۔
کل ہم نے پڑھا تھا اسکاچ مشن کالج کے بارے میں، جہاں سے اقبال نے تعلیم حاصل کی تھی، اسکاچ مشن کالج سیالکوٹ، اور یہ 1888 میں بنا تھا، جبکہ گورنمنٹ کالج لاہور 1864 میں بنا تھا۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 80، 1896 میں علامہ اقبال نے انجمن کشمیری مسلمانان کے جلسے میں کون سی نظم پڑھی تھی؟ فلاح قوم نظم پڑھی تھی انہوں نے انجمن کشمیری مسلمانان کے جلسے میں، اور کشمیری لوگوں کی موٹیویشن کے لیے یہ نظم تھی، اور 1896 میں پڑھی تھی۔ اقبال کا ایک شعر ہے جس سے موسٹلی بہت ساری کتابوں میں نے اقبال کا پہلا شعر پڑھا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اقبال کا پہلا شعر ہمالہ ان کی پہلی نظم ہے، تو اس کا پہلا شعر اقبال کا پہلا شعر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لاسٹ ایئر PPSC انٹرویو میں کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ علامہ اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے، تو اس نے کہا ہمالہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا علامہ اقبال کا پہلا شعر سنا دیں، تو انہوں نے سنا دیا ہمالہ کا پہلا شعر۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمالہ پہلی نظم ہے تو پہلا شعر بھی اسی کا مطلب ہوگا۔ انہوں نے سنا دیا اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی باقاعدہ طور پر شائع ہونے والی پہلی نظم ہمالہ ہے، لیکن میٹرک میں تھے علامہ اقبال، انہوں نے تب سے شاعری کی ہے، اور ان کی بہت ساری نظمیں غزلیں ہیں، اور ان کا کچھ ایسا کلام بھی ہے جو باقیات اقبال میں ہے۔ باقیات اقبال اقبال کی شاعری کا وہ مجموعہ ہے جسے اقبال متروک کر چکے تھے، ترک کر دیا تھا، اپنی شاعری سے خارج کر دیا تھا جسے اقبال نے، جس میں عشق و مزاح، وہی عاشقی داغ کی تقلید میں جو شاعری کی تھی وہ تھی، تو اس کو بعد میں اقبال نے ترک کر دیا تھا، اور اسے جمع کر کے باقیات اقبال کے نام سے شائع کروا دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال نے میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، تب مشاعروں میں جاتے تھے، اور ان کا پہلا شعر ویسے کنفرم نہیں ہے، لیکن موسٹلی یہی بتایا جاتا ہے کہ اقبال کا پہلا شعر ہے موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ اور اس شعر پر انہیں کس نے داد دی تھی؟ مشاعرے میں ارشد گورگانی نے انہیں اس شعر پر داد دی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے اقبال کا شعر مرد مومن کی نشانی کوئی مجھ سے پوچھے، موت جب آئے گی اس کو تو وہ خنداں ہوگا، یعنی مسکرا رہا ہوگا۔ یہ شعر علامہ اقبال کو فرمائش کی گئی تھی کہ وہ مومن خان مومن دہلوی کی زمین میں، یعنی ان کے طرز طریقہ اسلوب کا جو انداز تھا، ان کا جو اسلوب تھا، تحریر کا انداز، اسلوب کہتے ہیں انداز تحریر کو، مومن خان مومن کے اسلوب میں کوئی غزل سنائے۔ تو اقبال نے جو غزل سنائی تھی مومن خان مومن کی زمین میں، یعنی مومن خان مومن کے اسلوب میں، مومن کے طریقہ کار پہ، اسی انداز میں جو غزل لکھی تھی، اس غزل کا مشہور شعر ہے مرد مومن کی نشانی کوئی مجھ سے پوچھے، موت جب آئے گی اس کو تو وہ خنداں ہوگا۔ کویسچن نمبر 83، شیخ عبد القادر اور غلام بھیگ نرنگ سے اقبال کا کیا رشتہ تھا؟ یہ دونوں اقبال کے دوست تھے، اور شیخ عبد القادر نے بانگ درا کا دیباچہ لکھا تھا۔ PPSC کے لاسٹ ایئر کے پیپر میں آیا ہوا تھا یہ سوال، بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ اور غلام بھیگ نرنگ اقبال کے دوست تھے، اور یہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کس نے اپنی یادداشتوں کو اقبال کے بعض حالات کے عنوان سے لکھا؟ غلام بھیگ نرنگ جو کہ وکیل تھے اور اقبال کے دوست تھے، انہوں نے اقبال کے بعض حالات کے عنوان سے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں۔ دو تصانیف ہیں، پیراڈائز ریگین اور پیراڈائز لاسٹ، یہ ملٹن کی ہیں۔ ان کا ذکر کر کے اقبال کہتے تھے کہ واقعات کربلا کو انہی نظموں کی طرز پر لکھوں گا۔ ملٹن کی انہی نظموں کا ذکر کر کے اقبال کہتے تھے کہ میں انہی نظموں کے انداز پر، اسی اسلوب پر واقعات کربلا کو لکھوں گا۔ پیراڈائز ریگین اور پیراڈائز لاسٹ، یہ دو تصانیف تھیں۔
نیکسٹ کویسچن ہے میر منشی سراج الدین سے اقبال کا کیا رشتہ تھا؟ یہ اقبال کے دوست تھے، میر منشی سراج الدین۔ کویسچن نمبر 88، سن 1900 میں اقبال نے دوبارہ PEL کا امتحان دینا چاہا تو کس نے ان کی درخواست مسترد کر دی؟ مسٹر جسٹس چٹرجی نے۔ لاسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے 1899 میں PEL یعنی کہ وکالت کا ایک امتحان دیا تھا اور ایک پیپر جورسپروڈنس میں وہ فیل ہو گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد 1899 میں دیا تھا، فیل ہو گئے، اور ایک سال بعد سن 1900 میں دوبارہ انہوں نے یہ پیپر دینا چاہا، لیکن مسٹر جسٹس چٹرجی نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ نیکسٹ کویسچن، کس خط میں اقبال نے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ اورینٹل کالج کی پرنسپل تھی مسز سٹریسن، میرے خیال میں ان کا نام تھا مسز سٹریسن، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی ڈیتھ کے بعد تعزیتی خط لکھا تھا اقبال نے، اور اسی خط میں انہوں نے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ تھامس آرنلڈ جو کہ اقبال کے فلسفے کے استاد تھے، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے، یہ ملازمت سے سبکدوش ہو کر کب انگلستان واپس چلے گئے تھے؟ یہ 1904 میں واپس چلے گئے تھے۔ مخزن رسالہ تھا، اس کے مدیر کون تھے؟ اقبال کے دوست شیخ عبدالقادر مخزن کے مدیر تھے، اور یہ جو مخزن تھا یہ لاہور سے جاری ہوتا تھا۔ ایک اور شعر پڑھتے ہیں اقبال کا، کھول دے دستے وحشت عقدۂ تقدیر کو، توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو۔ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی نالہ فراق، جب ان کے پروفیسر آرنلڈ جاب چھوڑ کر 1904 میں انگلستان واپس چلے گئے تھے، ان کی یاد میں اقبال نے لکھی تھی ایک نظم نالہ فراق، اور یہ نالہ فراق کا مشہور شعر ہے، کھول دے گا دست وحشت عقدۂ تقدیر کو، توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو، یعنی انگلستان پہنچوں گا۔ نیکسٹ کویسچن، گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال کون سے مضامین پڑھاتے تھے؟ فلسفہ اور انگریزی پڑھاتے تھے، جبکہ اورینٹل کالج میں علامہ اقبال یعنی کہ انگلستان کے اورینٹل کالج میں تاریخ اور معاشیات پڑھاتے تھے، اکنامکس اور ہسٹری۔ نیکسٹ کویسچن، اقبال کا کون سا مقالہ تھا جس میں ابن عربی اور عبدالکریم الجیلی کے افکار کو ان کے انسان کامل کے نظریات ملتے ہیں؟ انسان کامل کے نظریات، اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتاتی چلوں۔ علامہ اقبال نے جو مد مومن کا تصور پیش کیا تھا وہ موسٹلی محققین نے کہا ہے کہ مسلم مفکرین سے لیا تھا یہ آئیڈیا انہوں نے، اور بہت سارے مفکرین کا کہنا ہے کہ نیٹشے سے، کسی نے کہا فرشے سے، کسی نے کہا کہ مولانا روم سے، لیکن علامہ اقبال نے ان تمام جو مسلم مفکرین تھے، مغربی فلاسفرز تھے، ان کے نظریات سے استفادہ ضرور کیا تھا، لیکن اقبال کا جو مد مومن ہے وہ الگ آن بان اور شان رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے آگے چل کے پڑھیں گے۔ ویسے میں نے اپنے لیکچرز میں جو نیو کینڈیڈیٹس ایڈ ہوئے ہیں ان کو تو شاید پتہ نہ ہو، باقیوں کو ڈیٹیل سے پڑھایا ہوا ہے۔ یہ اقبال کا ایک مقالہ تھا جو بعد میں پی ایچ ڈی کے مقالے میں ترمیم و اضافے کے بعد پی ایچ ڈی کے مقالے میں ایڈ کر دیا گیا تھا، اور اس کا عنوان تھا دا ڈاکٹرائن آف ایبسلیوٹ یونٹی ایز کیا تھا، یاد نہیں آ رہا مجھے۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا دا ڈاکٹرائن آف ایبسلیوٹ یونٹی ایز ایکسپاؤنڈڈ بائی الجیلی، اور اس میں ابن عربی اور عبدالکریم الجیلی کے افکار اور ان کے انسان کامل کے نظریات کو اقبال نے موضوع بنایا تھا۔ بعد میں یہ مقالہ انڈین اینٹی کیوری کے عنوان سے ستمبر 1900 میں شائع بھی ہوا تھا، انڈین اینٹی کیوری کے عنوان سے، اردو میں، پہلے انگلش میں تھا، بعد میں اردو میں انڈین اینٹی کیوری کے عنوان سے اردو زبان میں شائع ہوا تھا۔
ایک کتاب تھی تاریخ کی کتاب، ارلی پلانٹیجنٹس، اور اس کے مصنف تھے اسٹبز، انگریز تھے یہ بھی۔ ایک اور کتاب تھی واکر کی پولیٹیکل اکانومی، اور یہ واکر کی تھی۔ ان دونوں کتابوں کا ترجمہ کیا تھا علامہ اقبال نے اردو زبان میں۔ اگر پیپر میں آ جائے کہ کون سی کتابوں کا اقبال نے اردو ترجمہ کیا تھا اور ان میں سے کوئی بھی کتاب آپشن میں ہو تو آپ نے چوز کر لینا ہے، اور اگر یہ دونوں ہوں آپشنز میں اور تیسرا کوئی اور آپشن ہو اور آگے لکھا ہوا ہو کہ یہ تمام، اور ان دونوں کو تو آپ کو پتہ ہے، ارلی پلانٹیجنٹس ہے اس کی اسٹبز کی اور پولیٹیکل اکانومی ہے واکر کی، تیسرا آپشن چوز نہیں کر سکتے آپ، دو کو ایک ساتھ چوز نہیں کر سکتے۔ دین تھوڑا سا غور فکر کیجئے گا کہ تیسری بھی ہوگی، جب یہ دو ہیں تو تیسری بھی ہوگی، پھر آپ نے چوز کر لینا ہے کہ یہ تمام۔ اور ان کتابوں کا اقبال نے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ اقبال کی ایک تصنیف ہے علم الاقتصاد، کب لکھی گئی اور کب چھپی گئی؟ 1903 میں لکھی تھی انہوں نے اور یہ 1904 میں چھپی تھی۔ مخزن میں اقبال رسالہ مخزن جو کہ لاہور سے جاری ہوتا تھا، اور یہ شیخ عبدالقادر کا رسالہ تھا، اور اقبال کی پہلی نظم ہمالہ 1901 میں اسی رسالے میں چھپی تھی۔ اس رسالے میں علامہ اقبال کے کون کون سے مضامین چھپے؟ بچوں کی تعلیم و تربیت ایک مضمون چھپا تھا، ایک اور تھا زبان اردو، تیسرا ان کا مضمون چھپا تھا اردو زبان پنجاب میں، اور چوتھا تھا قومی زندگی۔ اس کے علاوہ ہمالہ بھی اسی میں چھپی تھی اور بھی بہت ساری نظمیں چھپی تھی اس میں۔ کوسچن نمبر 100 تک پڑھنا تھا، ہم نے تو ایک سوال آگے پڑھ لیا، چلیں کوئی بات نہیں، کل ہم 49 پڑھ لیں گے۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔